खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर नील वाशिंगटन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आए मेरे अजीज़ों, आज मैं आपके सामने जो है जिस टॉपिक पर आपसे बात करूँगा वो है 3 टाइप्स ऑफ हेल। 3 टाइप्स ऑफ हेल, दोज़ख की 3 इक़साम। ऐ मेरे अजीज़ों, इस दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब के अंदर एक ऐसे मकाम की एक उम्मीद है जहाँ पर हम मरने के बाद जो है वो एक अबदी ज़िंदगी को हासिल करेंगे, एक अच्छे मकाम पर जाएंगे और बहुत सी जो है एक खुशगवार ज़िंदगी को बसर करेंगे। गोया मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर जो है इसका कॉन्सेप्ट और इसका बयान जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया गया है। हाँ, अलबत्ता हो सकता है कि कोई ऐसा फेथ हो जिसमें इस बात पर ईमान ना हो कि मरने के बाद भी जो है इंसान की कोई ज़िंदगी होती है। बेशतर ऐसे और बतेरे ऐसे मज़ाहब हैं जो कि इस बात पर ईमान रखते हैं कि इस दुनिया के बाद जो है हम मरने के बाद जो है वो हम एक और दुनिया के अंदर जो है एक अच्छी ज़िंदगी को बसर करेंगे और इसे जन्नत या फिरदौस भी कहते हैं। जबकि उसके बरअक्स जो है हमें जहन्नुम और दोज़ख का जो है वो भी हमें कॉन्सेप्ट जो है मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से नज़र आता है, जहाँ पर हमारे लिए एक ज़िल्लत, रुसवाई और मुसीबत होगी। और जब हम मसीहत की बात करते हैं, हम बाइबल मुक़द्दस की बात करते हैं, हम किताब मुक़द्दस की बात करते हैं, तो हमें मसीही ईमान में भी हमें फिरदौस का और जहन्नुम का ज़िक्र मिलता है, अबदी ज़िंदगी और अबदी मौत का ज़िक्र मिलता है। हमें हेवन का, पैराडाइज़ का और उसके अलावा हेल का ज़िक्र मिलता है। तो आज मैं आपके सामने जो है हेल पर बात करूँगा, दोज़ख पर बात करूँगा, जहन्नुम पर बात करूँगा। और आज हम देखेंगे कि दोज़ख की कितनी इक़साम हैं या जहन्नुम की कितनी इक़साम हैं। तो आएँ मेरे अज़ीज़ों में सत निकालें गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत। तो है मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में मरकूम है, फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8वीं आयत, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। तो है मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा का कलाम साफ और वाज़िया बयान करता है कि हम इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम बोते हैं हम वही काटते हैं। जो जिस्म से हलाकत के बीज बोता है वो हलाकत की फसल काटेगा। और जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि जिस्मानी ख्वाहिशात और जिस्मानी काम हमें गुनाह की जानिब इशारा करते हैं। हम ये भी अपनी ख्वाहिशात के ज़रिया से, अपने गलत इरादों और गलत मंसूबों की सूरत में या बिदात की सूरत में, गोया कुछ भी आप और भी नाम दे सकते हैं,
وہ ہمارے لیے گناہ ہے، برے کام ہے، نافرمانی ہے۔ اور جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم برے کام کرتے ہیں اور بیج ہم گناہ کے بوتے ہیں، اون کٹارے جو ہے ان کے وہ ہماری زندگی میں جو ہے فصل کے طور پر جو پھر ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہم کچھ بھی برا کرتے ہیں، اس کی سزا ہم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ پا لیتے ہیں۔ یعنی ہمیں دوزخ یا جہنم جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، کہ ہم جیسا ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہم اگر اچھی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں مرنے کے بعد جو ہے آسمان پر بھی جو ہے وہ ہمیں اچھا مقام ملے گا، اور اگر ہم بری زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں آسمان پر بھی جو ہے ہمیں جہنم اور دوزخ میں جو ہے ہمیں جانا پڑے گا، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ لیکن کتاب مقدس جو ہے اس سے پہلے ہمیں ہماری بشری زندگی میں بھی جو ہے اسی دنیا کے اندر جو ہے ہماری حیات زندگی میں جو ہے ہماری حیات میں ہماری زندگی میں جو ہے وہ اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ جب تم اس دنیا میں رہ کر برے کام کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، نافرمانی کی زندگی گزارتے ہو، اپنی زندگی کے اندر اس کے کلام کو نہیں رکھتے، تو تم اس دنیا کے اندر ہی جو ہے اس کا انجام پا لیتے ہو۔ یعنی ہمیں دوزخ کی پہلی جو قسم ہے وہ ہمیں اس دنیا پر، اس زمین پر ہی نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے متعلق خدا کے کلام میں سے دلائل کو دیکھیں تو یہ بات ہم پر اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہم کاہن کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم کائن کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ کائن نے اپنے بھائی کا قتل کیا، خدا کی نافرمانی کی، اس کے غضب کو بھڑکایا، اس کا بھائی زمین سے اس کا خون پکارتا تھا اور خدا نے اسے اس روئے زمین پر آوارہ کر دیا۔ اس کی زندگی جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی، وہ زمین پر آوارہ کہلایا۔ اس کی زمینی زندگی میں ہی جو ہے جو ہے دوزخ اور جہنم اور سفرنگ اور مصیبت اور دکھ اور تنہائی اور اکیلا پن جو ہے اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہمیں یسوع کے خدا باپ کے الفاظوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اس زمین پر جو ہے ہمارے لیے یہ زمین جو بہتوں کے لیے اچھی ہے، برکت کا باعث ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، گناہ آلودہ ہیں، ان کی زندگی کے اندر ہی جہنم، دوزخ جو ہے وہ ہمیں ان کی زندگی کے اندر جو ہے ان کے حالات سے، ان کے واقعات سے، ان کے دکھ سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، سفرنگ سے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہ پہلی قسم ہے جو ہمیں دوزخ کی نظر آتی ہے، یعنی زمین پر جہنم۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے تو آزاد ہو گئی، لیکن بیابان کے اندر وہ جو بڑبڑائے، جو نافرمان تھے، جن کی زندگیاں خدا سے دور تھیں۔ تو اے میرے عزیزو، اسی طرح سے ہم قوم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ مصر کی غلامی سے تو آزاد ہو گئے، انہوں نے رہائی کو حاصل کر لیا، لیکن بیابان کے سفر میں وہ لوگ جو نافرمان تھے، وہ جو خدا موسیٰ کے، اس کے خادم کے، اس کے اپنے رہنما کے احکامات، جو خدا کے احکامات سے اس کے نافرمان تھے، جو بڑبڑاتے تھے، جو نافرمانی کرتے تھے، جو پارٹی بازی کرتے تھے، جو سیاست کرتے تھے، جنہوں نے اپنے لیے ایک سونے کا ایک بت بنایا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے لیے راستے کے اندر ہی وہ مر مٹے، وہ راستے کے اندر ہی مر مٹے، وہ جہنم اور دوزخ ان کی زندگیاں اجرن ہو گئیں۔ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ خدا نے کاٹنے والے سانپ جو ہے ان کے درمیان بھیجے اور وہ انہیں کاٹتے تھے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گئی، کئی راستے میں مر مٹے اور بعض کو زمین نے نگل لیا۔
تو ان کی زندگی جو ہے اس زمین پر ہی یہ زمین ہی جو ہے جو بہتوں کے لیے برکت کا باعث تھی، اور اسی طرح وہ ان کے لیے جہنم اور دوزخ ٹھہری۔ جہنم اور دوزخ کا مطلب ہے سفرنگ کی جگہ، مصیبت کی جگہ، دکھ کی جگہ، پریشانی کی جگہ، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم مزید جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر زمین پر جو ہے وہ ہمیں جہنم نظر آتی ہے، دوزخ نظر آتی ہے، وہاں ہمیں دوزخ ہیل کی سیکنڈ جو ہے وہ ایک ٹائپ نظر آتی ہے، دوسری قسم نظر آتی ہے۔ جب ہم لوکا 16 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت کو پڑھتے ہیں، لوکا 16 باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت، تو میرے عزیزو خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، اس واقعہ کو ہم خوب جانتے ہیں، امیر شخص اور لازر جو غریب تھا، جس کی زندگی جو ہے وہ بڑی دکھ اور تکلیف میں تھی۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ دونوں مر گئے۔ امیر آدمی جو ہے وہ بھی مر گیا اور غریب لازر بھی مر گیا۔ لازر کو فرشتوں نے ابراہیم کی گود میں بٹھا دیا۔ یاد رکھیں، ابراہیم کی گود کا مطلب جو ہے یہ ایک علامتی بات ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا کی قربت، خدا کی قریب ہونا، یعنی وہ جب مر گیا تو اسے جو ہے ایک اچھا مقام دیا گیا، لیکن جب امیر مرا تو وہ ایک برے مقام پر تھا، جہاں پر دکھ، پیاس، بے چینی، تکلیف، مصیبت تھی۔ اور یہاں پر یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں، لکھا ہے اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر، درمیان، سینٹرل پوزیشن، مڈل حصہ جو ہے وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی زمین پر ہمیں دوزخ اور جہنم کا منظر ملتا ہے، اور دوسری ہمیں دوزخ جو ہے، جہنم جو ہے وہ ہمیں سینٹر میں نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، جسے آپ ہیڈس بھی کہتے ہیں، عالم ارواح بھی کہتے ہیں، اس کے درمیان میں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو عالم ارواح کے متعلق بتاتا ہوں کہ عالم ارواح کیا ہے۔ عالم اور ارواح، عالم ارواح، روحوں کا عالم۔ کون سی روحوں کا عالم؟ کل روحوں کا عالم۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ 3 طرح کی ارواح ہے، ایک انسان کی، ایک فرشتوں کی، اور ایک جو ہے وہ ناپاک قوتوں کی۔ تو یہ جہان جو ہے یہ تمام ارواح کی جگہ ہے، یعنی عالم ارواح کے درمیان جو ہے وہ 3 پوزیشنز ہیں، زمین، ہیڈس اور ہیون۔ تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ درمیان میں، یعنی زمین پر ہمیں جہنم اور دوزخ نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ہیڈس میں، عالم ارواح میں جو ہے وہ ہمیں
جہنم اور دوزخ نظر آتی ہے، جہاں پر وہ امیر شخص تھا جو مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں عالم ارواح میں ہیڈس میں نظر آتا ہے، اور اسی جگہ پر یعنی 2 پورشنز ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک پورشن اچھا ہے جسے آپ ایک عکس کہہ سکتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد کوئی بھی براہ راست جو ہے اس جنت آسمان پر نہیں جاتا، بلکہ یہ ایک سینٹرل پوزیشن ہے جہاں پر مرنے کے بعد ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں لازر کی زندگی، اس کی زمینی زندگی میں جو ہے وہ دوزخ اور جہنم نظر آتی ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اچھی جگہ پر گیا، لیکن وہ شخص جو ہے وہ دوزخ اور جہنم میں گیا۔ آپ اسے ایک عکس کہہ سکتے ہیں، علامتی جگہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اصل آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ویٹنگ ایریا ہے۔ تو یہ ہمیں دوزخ کی دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، جہاں پر ہر شخص مرنے کے بعد جائے گا اور جاتا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ دوزخ کے حقدار ہیں تو اس سے پہلے اس جگہ پر آپ بڑے آرام سے رہیں گے، نہیں، آخری عدالت سے پہلے آپ اس جگہ پر بھی مصیبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوں گے۔ اس کی ایک اور بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جو زیادہ وی آئی پی ہوتا ہے وہ اس کے ویٹنگ روم میں اے سی لگا ہوگا، جو وی آئی پی نہیں ہوتا تو اس کے کمرے کے اندر اے سی موجود نہیں ہوگا۔ یہ سے بڑی بنیادی سی ایک مثال ہے، اور اس کے لیے ہم کتاب مقدس میں سے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جیسا یہی مثال جو میں نے پہلے آپ کو دی، مثال نہیں دلیل تھی، کہ قوم بنی اسرائیل مصر سے تو نکل آئی، لیکن اس کے بعد بھی مصر ان کے اندر سے نہیں نکلا۔ غور طلب بات ہے، مصر سے وہ نکل آئے لیکن مصر ان کے اندر سے نہیں نکلا۔ وہی چیزیں جو پہلے ان میں تھی، بری چیزیں، وہی بری چیزیں برے علاقے سے تو نکل آئے لیکن بری چیزیں ان کے اندر سے نہیں نکلے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ درمیانی حصہ مصر، کنعان، غلامی، آزادی کی جگہ، لیکن سفر کے دوران درمیانی حصہ بھی ان کے لیے کسی عذاب اور مصیبت اور رونے اور دانتوں پیسنے سے کم نہیں تھا۔ اور پھر خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ پطرس کے خط، غالباً پطرس کا خط ہے، پہلا پطرس، تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ یسوع مسیح مرنے کے بعد جب وہ صلیب پر ہوئے، دفن ہوئے، مر گئے، اور اس کے بعد وہ عالم ارواح میں گئے، وہ ہیڈس میں گئے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد سب کو جانا ہے اور سب ادھر جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر انہوں نے منادی کی اور قیدی روحوں کو آزادی دی۔ یہاں پر منادی کا مطلب کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یعنی ہمیں یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ ہمیں دوزخ کی دوسری قسم جو ہے وہ نظر آتی ہے، دوسری دوزخ نظر آتی ہے۔ پھر مزید آگے ہم دیکھتے ہیں آسمان پر ہمیں ایک دوزخ نظر آتی ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا آپ نہ ہو کنفیوز ہوں کہ میں نے آسمان کیوں کہا۔ کئی کہتے ہیں کہ دوزخ پاتال نیچے ہے، تو میں اسے آسمان کیوں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال یہ ایک بڑا اس کے متعلق میں آپ کو چلے گائیڈ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں تو زمین گول ہے یا بیضوی شکل کی ہے، اور آج ہم جب زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور اسے اسپیس میں سے دیکھیں تو ہم اگر کہیں کہ نیچے، تو نیچے کیا ہے؟ نیچے زمین کے کیا ہے؟ خلا ہے۔ اگر ہم اوپر دیکھیں تو خلا ہے، اسپیس ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ میں دیکھیں تو بھی وہاں پر کیا ہے؟ خلا ہے۔ یعنی جب آپ اسپیس میں جاتے ہیں، جب آپ اس
آپ یونیورسل میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر زمین کے اوپر اور نیچے کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے. زمین کے اوپر اور نیچے کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے پھر آپ زمین کے چاہے نیچے سب سے انٹارکٹیکا میں ہوں، لیکن جب آپ اوپر دیکھیں گے تو وہ بھی آسمان ہی کہلائے گا. شاید آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. آئے میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ 20 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت. مکاشفہ 20 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت. لکھا ہے، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. آمین. تو میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں آخری عدالت کے بعد ہمیں ایک نئے مقام کا ذکر ملتا ہے، یعنی نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین ہوگی، یعنی آپ اسے فردوس کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو برے لوگ ہیں وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں جو ہے وہ ہمیشہ کی جلتی ہوئی آگ میں رہیں گے. تو یہاں پر ہمیں تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ ہیل کی نظر آتی ہے، دوزخ جہنم کی نظر آتی ہے، جہاں پر آخری عدالت کے بعد جو ہے جب خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ جب پہلا ریزوریکشن ہوگا، زندہ اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد 60 سالہ دور کے بعد جو ہے پھر جا کر جو ہے وہ آخری عدالت ہوگی اور سب جو ہے ابدی زندگی میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، فردوس میں ہوں گے. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو یہ ہمیں دوزخ کی تیسری قسم جو ہے وہ کتاب مقدس میں نظر آتی ہے. پہلی قسم جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہے زمین پر جہنم. دوسری عالم ارواح میں، مڈل پوزیشن میں جو ہے عالم ارواح میں جہنم. تیسری جو ہے وہ آسمان پر جو ہے ہمیں جہنم نظر آتی ہے. تو میرے عزیزو، یہ 3 ٹائپس آف ہیلز ہیں، 3 ٹائپس آف ہیل. تو یہ 3 دوزخ کی اقسام ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جب ہم مکاشفہ 20 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ موت اور عالم ارواح. یہ بات بڑی غور طلب ہے، یعنی موت ہے اور عالم ارواح ہے. لکھا ہے موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے عالم کے اندر جہاں پر موت کے فرزند، موت کے پیروکار، رہنما اور ابلیس کی اولاد، اس کے فرزند، ریاکار، حسد کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، جسمانی خواہشات کو پورا کرنے والے، کلام سے دوری اختیار کرنے والے گناہ گار جو ہیں، ان کا وہ عالم کے اندر حصہ جو ہے وہ ہمیشہ جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. یعنی نہ موت رہے گی نہ وہ لوگ رہیں گے، کیونکہ وہ تو دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، جہنم میں. اور فقط اگر باقی رہیں گے تو وہ خدا کے فرزند ہوں گے، آپ ہوں گے اور میں ہوں گا. میں یہ ایمان رکھتا ہوں. ہلیلویا. تو یہاں پر ہے میری عزیزو، میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں. پہلی جو جہنم ہے وہ اس زمین پر نظر آتی ہے، اس زمین پر. دوسری جہنم جو ہے جسے ہیڈس بھی کہتے ہیں وہ ہمیں عالم ارواح میں نظر آتی ہے. تیسری دوزخ جو ہے، ہیل جو ہے، وہ ہمیں آخری عدالت
जब होगी तो हमेशा जलती हुई आग के अंदर डाले जाएंगे, आसमान पर नजर आएगी। तो है मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और जितने भी हमारे इस मिनिस्ट्री के अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री के चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और मैंने कहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखें उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप किसी भी वीडियो को देखकर बरकत को पाते हैं, अपनी रूहानी ताजगी को, ग़िज़ा को हासिल करते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बना करें। लाइक किया करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि आप जो है इन तमाम वीडियो से जो है आप बरकत को पाते हैं। तो खुदावन जो है आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, हमेशा आसानियाँ हासिल करें और आसानियाँ जो हैं बांटें, और खुदा के कलाम को पढ़ें और दूसरों को भी सिखाएं। खुदावन जो है आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अपनी दुआओं में अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री को और हमारी पूरी टीम को ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि हम सबको एक दूसरों की दुआओं की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम, आमीन।